दूसरे दिन छोड़ने वाली वो भी नहीं थी। पहले डॉक्टर, तीसरे दिन पहले डॉक्टर, चौथे दिन डॉक्टर। इसकी बुरी आंखें इसके चेहरे पर टिकी थीं। जहाँ जब से चेहरा सुर्ख टमाटर हो रहा था। भाड़ में गया डॉक्टर, मुझे बस खानी है। पहले की तरह गुस्से से वो चीख उठी। गलत बात ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा, वो बड़े हैं तुमसे। वो इसे बाजू में उठाकर सरजनिश करते हुए बोला। हूर को जैसी आग लग गई। मतलब आप मेरी नहीं सुनने वाले? वो गुस्सा दबाकर पूछने वाली। तुम्हारी ही तो सुनना चाहता हूँ, बट ये ज़रूरी है। वो तामुल से समझाने लगा। मैं अब रूम में नहीं जाऊँगी, मुझे नीचे उतारें। इसके सीढ़ियाँ चढ़ने पर वो ज़िद्दी लहजे में बोली। फिर तुम कहाँ जाना चाहोगी? अपने कदम रोक कर इसने पूछा। हुरुलैन ने एक पल को सोचा। लॉन्ग ड्राइव पे। पाँव झुलाकर वो बोली। तो सही ने इसे देखा। नो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और अब तुम्हें सोना है। वो कहता फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हूर का दिल किया फूट फूट कर रोए। तो मुझे नहीं सोना, नींद मुझे हर्ट करती है। वो भराई आवाज़ में बेड पर बैठती बोली। सईर ने इसे देखा। हाँ, नींद तो वाकई इसे हर्ट करती थी, पर वो तो इसके लिए ज़रूरी थी। सईर, क्या हम चल रहे हैं? वो आज से बेड से उठ खड़ी हुई। शर्ट चेंज करते सईर ने इसे देखा। पिंक कुर्ते पर ट्राउज़र में शानों पर दुपट्टा फैलाए उंगलियां पटकती, पलके झपकाती खड़ी थी। सईर का दिल ही ना किया कि वो इसे इनकार करे। हाँ ठीक है, इसके मुँह से बेसाख्ता निकला और वो मुस्कुराया। हूर चीख उठी। शुक्र यहाँ तो वो डॉक्टर नहीं था। चले, वो खुशी से तिल मिलाते चेहरे के साथ आगे बढ़ी। कितना अच्छा लग रहा है ना? हूर हवा में एक गहरा सांस लेती बोली। सईर ने इसके मासूम चेहरे को देखा। बहुत, वो सिर्फ दिल में ही कह सका। विंडो बंद कर दो। पिंक बालों वाली टोपी पहने बैठी हूर से बोला, जो विंडो पर सर रखे आंखें मूंद कर ताज़ी हवा से लुत्फानंदोज हो रही थी। नो, इसने मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर लॉन्ग ड्राइव पर आने का मजा किया। वो दोनों शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे और अब सुनसान रास्ते पर सईर गाड़ी ड्राइव कर के साथ इस पर भी नज़र रखे हुए था। सुनो प्लीज़, क्या मुझे अमचल लिमकी बनाकर खिलाओगे प्लीज़? वो अचानक पलटकर इसके बाजू को हक करते मिन्नत करने लगी। ये क्या है? सईर ना समझते बोला। वही जो आपने डिनर पर बनाकर खिलाई थी। हूर के मुंह में फिर से पानी आ गया। सईर का दिल ने चाहा कि कहका लगा उठे। ओह, अमचल लिमकी नाम रखा है? वो संजीदा होने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्यों अच्छा नहीं? हूर सीधी होकर बैठी और आईब्रो उचकाकर पूछा, जैसे अब भी झगड़ा करेगी। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। यूनिक भी इसके मुंह पर आते बाल पीछे करते हुए बोला। अब वापस चल रहे हैं? वो इसे बताते गाड़ी रिवर्स करने लगा। नो सईर, वो एकदम चीख पड़ी और इसके बाजू का पकड़ा। इसके हमले पर सईर का बेसाख्ता पाँव ब्रेक पर लगा और दूसरे हाथ से हूर को पकड़कर गिरने से बचाया। ये क्या कर रही थी? तुम्हें चोट आ जाती तो? इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हूर खुद अपनी हरकत से डर गई थी। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये होगा। वह गाड़ी को अचानक लगा झटका महसूस करते वहशत ज़दा थी कि अगर आज एक्सीडेंट हो जाता तो। इसकी उंगलियां कांप रही थी जो इसने मुंह के करीब की हुई थी खौफ से। कुछ नहीं हुआ। सईर ने आहिस्ता से इसे अपने करीब करते अपने सीने से लगा लिया और हुरुलैन इसके आगोश में आकर रो पड़ी। आज हम मर जाते सईर। इसका दिमाग घूमा हुआ था। कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरा बच्चा, वो इसके सर पर लब रखते बोला और इसे खुद में बीच दिया। हुरुलैन इसके शर्ट को जकड़े इससे अपना भीगा चेहरा साफ कर रही थी। सईर मुस्कुराते विंडो बंद करने लगा। इसने अभी बंद किया ही था कि फिजा में ठा के साथ इसकी गाड़ी पर फायर हुआ। ये तो शिकर था। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। ये क्या था सईर? हुरुलैन अभी एक हाथ से संभली नहीं थी कि इस आवाज़ पर कांप कर रह गई। कुछ नहीं, शायद पास किसी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ है। वो इसकी पीठ से हिलाकर बाहर देखने लगा जहाँ इसकी गाड़ी को निशाने में ले लिया गया था। सच्ची ना? इसे खौफ महसूस हो रहा था। सईर ने इसकी पीली पड़ती रंगत को देखा। यस मेरा बच्चा। इसका चेहरा ऊंचा करते वो मोहब्बत से बोला तो हूर ने यकीन करते सर हिलाया। इसने जल्दी से गाड़ी से हैंड फ्री निकाले और अपने मोबाइल से कनेक्ट किए। तुम जब तक ये सुनो, मैं इस बेचारे आदमी की हेल्प करके आता हूँ। हैंड फ्री इसके कानों में लगाकर वो बोला तो हूर मुस्कुराकर सर हिला गई। ये तो खुशी की बात थी। वो किसी की मदद करना चाह रहा है। वो कहना चाहती थी मुझे अकेले मत छोड़कर जाओ, पर वो जिस काम के लिए जा रहा था इससे वो इसे रोक नहीं सकती थी। आखिर किसी की मदद करना सवाब कब काम खा और वो क्यों इसे इससे रोकती? सईर, ये तो सब इंग्लिश सॉन्ग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुंह बनाकर बोली। सईर जो गन में बुलेट्स चेक कर रहा था इसे देखने लगा। डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर इसने उंगली पकड़कर एक बटन पर रखी और दूसरे हाथ में मोबाइल थामा। यहाँ पर क्लिक करते जाना और जो अच्छा लगे वो सुनना। इसे समझाकर इसकी गाल थपथपाई तो होर मुस्कुरा कर रह गई। इस पर एक मुस्कुराती नज़र डालकर वो गन लेकर बाहर निकला और गाड़ी को लॉक कर दिया। बाहर कदम रखते इस पर फायर होना शुरू हो गया और वो एकदम नीचे झुक गया और अपने हाथ में मौजूद गन से इन पर फायर करना शुरू कर दिया। वो जानता था ये ज़ुबान के आदमी हैं और वो इससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, पर वो ये नहीं जानता था कि सईर से बदला लेना आसान नहीं। अचानक एक गोली इसके बाजू में लगी और वो लब बीच कर रह गया। अलबत्ता इसकी आंखें लहू रंग की हो गई और वो अपने बीस्ट के रूप में आ गया।
اپنے درد کرتے نازک بازو کو بھول کر اس نے اپنے خنجر کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور ایک نظر مسکراتی آنکھیں موندی بیٹھی حورالعین پر نظر ڈال کر گاڑی کی بیک پر ہو گیا اور سامان کے آدمیوں سے نظر بچا کر کچے میں اتر آیا۔ اپنی گاڑی اور سامنے موجود آدمیوں پر نظر رکھے آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ اندھیرے میں صرف حلیے ہی دکھ رہے تھے ایک دوسرے کے۔ وہ چلتا جب کافی ان سے آگے نکل آیا تو واپس روڈ پر آیا اور قدم ان کی طرف اٹھانے لگا جن کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ کہاں گیا بیسٹ؟ دوسری طرف سے خاموش دیکھ کر ان آدمیوں میں سے ایک بولا، وہیں ہوگا، چھپ گیا ہوگا، کوئی ہلے نہیں یہاں سے۔ ان آدمیوں کا باس پریشان ہو کر کہنے لگا، یس باس۔ سعید نے گن اپنی بیلٹ میں لگا کر خنجر ہاتھ میں نکالا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس نے اچانک ان میں سے ایک کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور بہت آسانی سے اس کے گلے پر زور سے خنجر گھونپا کہ وہ پانی کے بلبلے کی طرح اس کے گلے سے خون نکلنے لگا اور سعید تب تک اسے پکڑے رکھا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں نے حرکت بند نہ کر دی ہو، اور پھر جب وہ وجود ساخت ہو گیا اس کے شکنجے میں تو اس نے آہستہ سے اسے زمین پر لٹایا اور آگے آ کر ان کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ جاؤ ایک جا کر دیکھے۔ اندھیرے میں چاروں طرف نظریں گھماتے ان کے باس نے حکم دیا تو سب نے ایک دوسرے کو جانے کے لیے دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ، ایک کو بازو سے پکڑ کر آگے دھکا دیتے وہ دھاڑا جب تک سعید دوسرے کو بھی نیچے گرا چکا تھا۔ اب صرف تین تھے۔ سعید نے خونخوار نظر اس آدمی پر ڈالی جو اس کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ سامنے ہی اندر اس کی زندگی سانسیں لے رہی تھی، اس کی عین بیٹھی تھی، اگر وہ ڈر جاتی تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اور گن نکال کر اس نے ایک آدمی کا اس کے سر کا نشانہ لیا، دوسرے ہی پل ٹھا کے ساتھ فضا میں اس آدمی کے دماغ کے ٹکڑے بلند ہوئے تھے اور ایک آہ بھی نکالنے کی مہلت دیے بغیر وہ زمین پر لہرا کر گرا۔ وہ سب ساکت کھڑے رہ گئے، خون جیسے رگوں میں جم کر رہ گیا۔ کیا بیسٹ ان کے پیچھے ہے؟ مطلب موت کے سائے میں ہے؟ اس نے تو سوچا تھا جو گولی لگی تھی شاید اس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا، تبھی خوش کچھ خوف سے اس نے اپنے آدمی کو بھیجا تھا۔ سنو کیا تم نے؟ وہ آدمی کہتا ایک دم مڑا، پر جو اس کے ساتھ آدمی آئے تھے ان میں سے ایک بھی پیچھے نہ تھا، صرف ایک لمبے سائے کے علاوہ۔ بیسٹ! تھوک نگلتے اس نے اپنے سن ہاتھوں میں پکڑی گن اوپر کی اس سائے کی طرف۔ سعید نے اسے دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے گن لے لی جس پر اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے گلوز پہنے تھے۔ گن لے کر اسے نیچے پھینکی۔ کس نے اتنی ہمت دی تمہیں؟ سرد آواز میں وہ اس کی حالت نظر انداز کرتے بولا۔ سامنے موجود اس آدمی کی جیسے روح فنا ہو گئی، وہ لہرا کر نیچے گرا بغیر کچھ کیے۔ سعید نے تمسخر سے اس کے ساخت نیچے پڑے وجود کو دیکھا جو صرف موت کے ڈر سے ہی سانسیں چھوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اپنی گاڑی کی طرف۔ پیچھے کانوں، آنکھ، منہ، ناک سے بہتے خون کے ساتھ ایک آخری سسکی نکلی۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے زمان نے ایک مکہ بنا کر اپنے ہاتھ پر مارا اور اپنی گن نکال کر نشانہ لینے لگا۔ سعید کے گاڑی کی طرف بڑھتے قدموں کے ساتھ اس کی گن بھی نشانے پر تھی۔ ابھی وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ اس ہوا میں پھیلی خوشبو جیسے اس کی سانسوں میں اترنے لگی جب اس کی کالی بھیڑیے جیسی آنکھیں ونڈو سے سر نکالتی حورالعین پر پڑی۔ ٹریگر پر رکھی انگلی ساخت ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکن بھی۔ بیوٹی! وہ بڑبڑایا۔ اس کے دل نے کہا جا کر اسے چھو لے، اسے محسوس کرے۔ وہ اس کے سامنے تھی چند قدموں کی دوری پر وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ ہوا میں لہراتے اس کے کالے بال اس کے گلابی چہرے پر کسی ناک کی طرح لہرا رہے تھے۔ زمان کو لگا وہ اس کے ضبط کو آزما رہے ہیں، اسے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ معصوم کلی سے گلاب بن کر اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، بالکل چاند کی طرح۔ تم مل گئی مجھے بیوٹی۔ اس نے گن واپس رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا کہ نظر سامنے پڑی جہاں ایک ہاتھ میں سفید بوتل تھامے دوسرے میں اس آدمی کا بازو پکڑ کر وہ گھسیٹتا دوسری لاشوں کی طرف لے جا رہا تھا، اور اس اندھیرے میں یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ زمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بیسٹ! بیوٹی! وہ ایک درخت کی آڑ میں آ کر حورالعین کو دیکھنے لگا جو آس پاس سے بے پرواہ آنکھیں موندے ونڈو پر سر ٹکائے بیٹھی اوپر چاند کی روشنی اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ زمان کا دل کیا ابھی اڑ کر وہاں پہنچے اور اسے لے کر کہیں بہت دور چلا جائے جہاں صرف وہ ہو اور بیوٹی۔ سعید نے ان پر پیٹرول چھڑک کر اپنا سگریٹ سلگایا اور لائٹر ان لاشوں پر پھینک دیا۔ اچانک ہی آگ بھڑکی اور اس کے چہرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر رہ گئی۔ آگ کو کیا آگ جلائے گی؟ تمسخر سے کہتے بوتل اٹھا کر پیچھے رکھتا خود گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی اسٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ ٹائر ٹھیک ہو گیا؟ حور سیدھی ہو کر بولی۔ ہاں۔ موبائل لے کر اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالی۔ سعید کتنی اسمیل ہے! خون اور جلنے کی اسمیل پر حور کا دل خراب ہونے لگا۔ سعید نے گولی لگے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے خون نکل کر اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ اس آدمی کو چوٹ آ گئی تھی اور مدد کرتے مجھے بھی اس کا خون لگ گیا۔ تم ٹینشن نہ لو، جلد ہی گھر پہنچ کر فریش ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر حور نے سر ہلایا اور اس کے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اس کے بازو سے نکلتے خون نے حور کے رخسار کو بھگا دیا اور سعید نے لب بیچ دیے۔ یہاں سے اسمیل آ رہی ہے۔ وہ ایک دم دور ہو کر خون کی اسمیل پر بولی اور ہاتھ رکھنے ہی والی تھی کہ سعید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا نا میرا بچہ،
آدمی کو چوٹ آ گئی تھی، اس کے خون میں رنگے گال کو دیکھتے وہ بولا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر اسی کے ہاتھ سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ حور سر ہلا کر رہ گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے؟ کچھ دیر سوچتے وہ بولی۔ نہیں، بس تھوڑی سی، سعید مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ زبان جھاڑیوں سے نکل کر دور جاتی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا سعید؟ عارف اس کے بازو سے نکلتے خون اور حور کی گال اور گردن پر لگے مٹے مٹے سے سرخ رنگ پر پریشان سا ہو اٹھا اس کے بے ساختہ سوال پر۔ سعید نے سرد نظروں سے اسے گھورا تو وہ حور العین کا خیال کرتے خاموش ہو گیا۔ سعید نے ایک آدمی کی مدد کی تھی تو اسے بھی ان کا خون لگ گیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سعید کے جواب نہ دینے پر حور العین اس کی شرمندگی محسوس کرتی مسکرا کر بولی۔ تو عارف نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ "What happened سعید؟" عارف نے انگلش سے ناواقف حور العین کو دیکھتے پوچھا۔ "There was a small attack. Nothing more" وہ کہہ کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ عارف سر ہلا کر سمجھ گیا تھا ضرور زمان کے لوگ ہوں گے اور یہ کون سی بڑی بات تھی اس کے لیے۔ "آپ کو انگلش آتی ہے سعید؟" حور بے یقینی سی آنکھیں جھپکا کر بولی۔ "ہاں" وہ کہتا لب سختی سے بیچ کر خنجر سے بازو میں لگی گولی نکالنے لگا۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا اور وہ حور العین کو دیکھنے لگا جو کچھ کہنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دیتی پھر چپ ہو جاتی۔ سعید کی نظریں اس کے سرخ ہونٹوں پر گئی اور وہاں سے ہوتی تھوڑی پر موجود تل پر اور مسکراتا اور جھٹکے سے بازو سے بلڈ نکال کر گہرا سانس دینے لگا جب تک آہستہ سے عارف بھی دبے پاؤں اندر آ گیا۔ "تو کیا مجھے سکھائیں گے وہ؟ نہ آپ کے موبائل میں سانگ اتنے زبردست تھے، مجھے سمجھنا ہے انہیں۔" اس کی بات پر بازو پر ڈریسنگ کرتے عارف نے حیرت سے سعید کو دیکھا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر مسکراہٹ روکی۔ "عین بعد میں بات کریں گے" وہ اس عارف پر گولی ڈال کر بولا۔ اپنے سوال کے جواب پر حور العین نے منہ بنایا۔ "آپ تو کوئی بات نہیں باندھتے، پہلے امچل نمکی کا کہا وہ بھی نہیں جواب دیا اور اب یہ مطلب حد ہو گئی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پر بیٹھی۔ اب جب عارف کا دل کر رہا تھا بلند قہقہ لگائے تب وہ انتہائی سنجیدہ سے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ "پانی سے دور رکھنا" وہ تمام چیزیں میڈیکل باکس میں رکھتا آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز صرف سعید کو سنائی دی اور وہ واپس چلا گیا۔ "کیا سنا تھا اس سانگ میں؟" سعید اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک ہاتھ سے بال سنوارتے پوچھنے لگا۔ حور العین نے خفگی سے منہ موڑا۔ "کچھ نہیں عین میرا بچہ، غصہ نہیں ہوتے، تم مجھے بتاؤ تو میں تمہیں سکھاؤں گا" اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے محبت سے بولا تو حور مسکرا دی اور وہ لفظ سوچنے لگی جو اس نے بار بار سنے تھے۔ "I am thinking of you in my sleepless out solitude tonight" وہ رٹا ہوا گانا سنانے لگی۔ سعید اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش پر مسکرا دیا۔ "اب بتاؤ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟" وہ مسکرا کر آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ "کون سی عورت؟" سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ "ارے وہی گانے والی" کیا منحوس انگلش میں بڑبڑا رہی تھی پر آواز بہت پیاری تھی۔ وہ بولی تو سعید ہنس پڑا۔ "وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے بارے میں سوچنا اور پیار کرنا شروع کر دو" وہ مسکراہٹ دبا کر بولا اور حور العین کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ "یہ کہہ رہی تھی؟" اسے یقین نہ آیا۔ ہاں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سعید بے ساختہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ "اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟" اس کے سر سے ٹوپی اتار کر اس نے بیڈ پر رکھی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دی۔ حور العین اس اچانک حملے سے کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ اپنے بالوں میں اس کی چلتی انگلیاں اور چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتی آنکھیں جھپکنے لگی۔ "کس بارے میں؟" وہ لبوں پر زبان پھیرتی ناسمجھی سے بولی۔ "مجھ سے پیار کرنے کے بارے میں، ہمارے رشتے کے بارے میں" اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتے وہ بولا تو حور العین سانس روک گئی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ "سعید نو" اس کا آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرا اور وہ بند ہوتی سانس پر تڑپ گئی۔ "عین" سعید نے جلدی سے دور ہو کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیٹھ سے ہلانے لگا۔ "ریلیکس، کچھ نہیں، بس کچھ نہیں میرا بچہ" وہ سرگوشی میں کہنے لگا تو حور لمبے لمبے سانس لیتی سر ہلانے لگی۔ سعید کو خود پر غصہ آیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سختی سے اپنے بازو کو پکڑا جہاں اسے گولی لگی تھی۔ خون ڈریسنگ سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں آ گیا تب جا کر اس نے ہاتھ ہٹایا۔ "آؤ فریش ہو جاؤ" اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر الماری سے ایک ڈریس نکال کر تھمایا۔ حور چہرہ صاف کرتی ڈریس تھام کر باتھ روم کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سعید نے سرد سانس خارج کی۔ "سعید یہ عارف نے دی ہے" مسکان نوک کر کے اندر داخل ہوئی پر جب نظریں سعید کے بازو اور آنکھوں پر پڑی اس کا منہ بند ہو گیا۔ "سوری" وہ سر جھکا کر بولی اور دوائی ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے سعید نے دروازہ لاک کیا اور اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ پہلی سیلری ملنے پر وہ گھر کے سامان کے ساتھ اپنے کچھ سوٹ لینے آ گئی تھی پر یہاں اسے کوئی سمجھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سے رنگ لے اور ایسے ہی بے دلی سے کپڑے چیک کرنے لگی۔ شاپنگ مال میں کافی رش تھا اور وہ سائڈ پر ہو کر چل رہی تھی۔ ایسے ہی نظریں گھماتے اچانک اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی
واو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور چل کر اس بوتیک کے پاس آئی۔ وہ شیشے میں تھا اور نور العین اسے اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می۔ اس نے سیلز مین کو بلایا تو وہ سر ہلا کر اس کے پاس آیا۔ یس میم۔ بھائی، مجھے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ہمیشہ کی طرح جب شیشے سے نظر آتی، دو گرے آنکھوں کو دیکھا۔ سو سرد پن لیے اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ نور کو جو کہنا تھا وہ بھول ہی گئی، البتہ شیشے میں دیکھتی اس کی شکل کو دیکھنے لگی اور سیلز مین اسے، اس کے خوبصورت نقوش رنگت کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں حاوس اتر آئی تھی۔ اور نور کو پچھلی بار کی ملاقات میں اور اس بار اسے یقین ہو گیا کہ یہ گنڈا اس کا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس لڑکے نے نور سے کہا، اور نور اس کے لہجے پر مخاطب پر حیران ہوئی۔ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ بھاڑ میں گیا سوٹ، بھاڑ میں گئے وہ۔ اس کے جاتے ہی الف اس کی پشت کو ٹکتے لڑکے کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو کام کرتے ہو اس پر دھیان دو ورنہ تمہارا دھیان بھٹکا دوں گا میں۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ بل کھا کر دور ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ خوف اور درد سے وہ بولا۔ جا کام کرو اپنا، اگر پھر اس کی طرف دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ کہتے ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور پیچھے لڑکا اپنا پاؤں پکڑے کرا اٹھا۔ آپ مسلسل مجھے ڈرا رہے ہیں۔ نور اپنے پیچھے کھڑے اس سے دبے دبے غصے میں بولی، پر الف نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سوٹ دیکھنے لگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے چیخی، پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، وہاں موجود کافی لوگ اسے دیکھنے لگے۔ نور شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میرے قریب تھا، میں نے ابھی اس کی سانسیں محسوس کی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر خود کو صفائی دینے لگی، پر وہ گیا کہاں اچانک؟ وہ پلٹ کر ہال میں دیکھنے لگی، سامنے ہی اسے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ نور کے قدم خود بخود اس کے پیچھے ہوئے۔ آخر یہ انسان یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ وہ سوچتی قدم تیز اٹھانے لگی، پر وہ لفٹ میں داخل ہو گیا تو نور مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ اتنا تو وہ رسک نہیں لے سکتی تھی کہ اس کے ساتھ لفٹ میں جائے۔ سب کچھ بھول بھلا کر وہ اپنی شاپنگ کرنے لگی اور ایک دو سوٹ بی کے لیے بھی لینے لگی۔ حورالعین تو نہیں تھی وہاں، اس سے بھی مہنگے سوٹ پہن رہی تھی جس کا نور صرف سوچ ہی سکتی تھی پہننا بہت دور۔ وہ مسکراتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ بھاگو، مال میں بم ہے! ہر طرف چیخو پکار مچ گئی اور نور العین بدحواسی ریلنگ کو پکڑے بوکھلائی کھڑی رہ گئی۔ کیا یہ سب اس گنڈے نے کیا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا اور بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز چھین چھپٹ کر لوگوں کے پاؤں تلے آ گئے اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، یقیناً اس بیسٹ کے چمچے نے کیا ہوگا، وہ کہتی آگے بڑھی اور لوگ بچ بچا کر اوپر بھاگے۔ کچھ ہی آگے بڑھ کر وہ الف کو دیکھ کر ایک بوتیک کی آڑ میں ہو گئی۔ وہاں سے سب چلے گئے تھے سوائے اس کے اور ایک آدمی کے جو ڈرا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نور کافی دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی، پر وہ ان کے لبوں کو دیکھتی سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ آدمی اسے کسی بات کا یقین دلاتے اب منتیں کر رہا تھا، اور وہ ساکت تب رہ گئی جب اس نے آگے بڑھ کر اچانک اس آدمی کی شہرک پر بلیڈ گھمایا۔ وہ تڑپتا نیچے گر گیا اور نور العین اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ کر سن ہو گئے تھے۔ خون! وہ بڑبڑائی اور الف کے خواب سے بوتیک کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے ایک قدم بڑھایا اور پھر دوسرا۔ اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھی دوڑ لگا دی۔ آواز پر الف نے ایک دم مڑ کر دیکھا اور نور العین کی پشت کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مال میں لگے سارے کیمرے وہ ہیک کر چکا تھا اور لوگوں کو بھی بھگا چکا تھا، پھر یہ کیسے اوپر آ گئی تھی؟ کیا بم دھماکے سے بھی نہیں ڈر رہی تھی؟ اس کی چادر نیچے گر گئی اور وہ سب سے لاپرواہ اپنی آنکھوں سے تڑپتے اس آدمی کی لاش کو دیکھتے حواس باختہ بھاگ رہی تھی کہ سامنے ہی دروازے پر کھڑے وجود کے سینے سے ٹکرائی۔ آنکھوں میں آنسو اور دماغ پر چھائے خوف سے وہ کچھ دیکھ نہیں پائی اور سامنے موجود اس آدمی کے سینے میں چھپنے لگی۔ خون! وہ اوپر آدمی مر گیا، اس نے مار دیا، وہ اسے جھنجھوڑتے کہنے لگی اور پیچھے دیکھتی کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ اور مسلسل خاموشی پر نور نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا اور اگلے ہی پل لہرا کر نیچے گرتی کہ الف نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ میری بونی! وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف سے خود آ گیا اور مسکرا کر کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے جاتے ہی پولیس کی گاڑی کے سائرن بجنے لگے۔ کمرے میں اس وقت داد اور نرگس بھی موجود تھے اور نور العین بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دونوں پریشانی سے پاس بیٹھے تھے۔ میں سالن دیکھ کر آتی ہوں، جل نہ گیا ہو؟ نرگس بھی نور پر کچھ صورتیں پڑھ کر پھونک مارتی اٹھی۔ داد نے سر ہلایا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ عورت اسے بے ہوش یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا ایک عورت کے ساتھ۔ جب نور العین کو بے ہوش لاتے دیکھ کر نرگس بھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ بدحواسی نور العین کا پوچھنے لگی کہ اس عورت نے کہا ہمیں شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی اور ساتھ میں داد بھی اندر داخل ہو گیا تو گھر میں نور العین کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ جی پریشان نہ ہو، میں بیٹھا ہوں یہاں، مسکرا کر بولی تو بھی اللہ کی طرف دعا کے حالیہ ہاتھ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاہتا تھا نور وہاں سے بھاگ جائے اور اس لیے وہ اسے پیچھے بھی گیا تھا، پر الٹا ہی ہو گیا۔ خون! اچانک ہی نور گھبرا کر اٹھی
اور بدحواس سے کہنے لگی، پر جب داد پر نظر پڑی تو اسے دیکھنے لگی کہیں وہ سب خواب تو نہیں۔ پر نہیں، وہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو مارتے دیکھا تھا۔ داد تم یہاں، میں یا کہاں ہوں؟ وہ داد کا ہاتھ پکڑتے خوف سے بولی۔ ہاں آنا پڑا، تم اس وقت اپنے روم میں ہو، کیا تمہیں ڈری ہوئی ہو؟ داد اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ داد وہاں خون؟ وہ ایک دم داد کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو داد ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا نور، کہاں خون؟ داد کو پوچھنا تھا کہ نور ڈر کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا نور، مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ پلیز، کیا دیکھا تم نے؟ داد اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ داد وہاں شاپنگ مال میں کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہاں وہ آدمی تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھی سختی سے پکڑتے وہ بٹھانے لگی۔ کون نور، مجھے ٹھیک سے بتاؤ سب کچھ، اس کا چہرہ اوپر کرتے داد بولا۔ نور نے اس کی بری کالی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گرے آنکھیں گھوم گئی، بے ساختہ اس کی پکڑ داد پر مضبوط ہوئی۔ داد وہاں اچانک بم کی افواہ پھیلی تھی، تب میں اوپر جا رہی تھی اور بھاگتے لوگوں کو دیکھنے لگی، اور جب سب لوگ چلے گئے تو میں اوپر گئی تو دیکھا، وہ کہتی پھر سے رو پڑی۔ میں نے دیکھا وہ آدمی جو دوسرے آدمی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، وہ آدمی نفی میں سر ہلاتے اسے منتیں کرنے لگا، پر اس بڑے بالوں والے آدمی نے اس کی شہرک پر بلیڈ سے وار کیا اور وہ آدمی مر گیا، اور میں وہاں خوف سے بھاگ گئی، پر دروازے پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا، نور کہہ کر رونے لگی، بالکل ایک ڈری سہمی بچی کی طرح، اور وہ تھی بھی تو معصوم۔ دادو جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے آدمی لفظ پر بیچ میں بولا۔ کون تھا وہ نور، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر نور نے لبوں پر زبان پھیر کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ داد، وہ سعید عالم کا دوست تھا، وہ ایک گنڈا ہے، لمبے بالوں والا، میں نے اسے عالم کے گھر میں دیکھا تھا جب میں ہورولین سے ملنے گئی تھی۔ داد، میری بہن کیسے درندے لوگوں کے بیچ رہ رہی ہے؟ داد، میں برہان کو بتا رہی ہوں، وہ انہیں پکڑ لے گا، میں نے اسے خون کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ داد کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی بولی، تمہارے شاپنگ بیگز؟ داد نے اس کے بال سنوارتے پوچھا تو نور نے آنکھیں جھپکی، کاش وہ سب وہ نہ دیکھتی یا بھی جا کر برہان کو بتا دیتی۔ وہ وہیں گر گئے، نور بولی۔ گر گئے؟ پر اور تمہیں اس نے پکڑ لیا تھا، پر تم تو ایک عورت کے ساتھ آئی تھی، اس نے کہا تم انہیں شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی تھی، اور یہ دیکھو تمہارے بیگز۔ وہ کہتا سائڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر لایا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں ان بیگز کو دیکھ کر، یہ تو اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے، پھر یہاں، اور وہ عورت کون تھی؟ داد نے وہ بیگز بیڈ پر الٹ دیے جن میں سے وہی سوٹ تھا جسے نور چھوڑ کر آئی تھی الف کو دیکھ کر، اور باقی کے اس کے لیے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے نور؟ داد نے ایک سفید چٹ نور کے سامنے کی۔ نور کا خوف سے رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ کیا لکھا ہے داد؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ داد نے ایک نظر اس پر ڈال کر چٹ پڑھی، منہ کھولنے سے پہلے اپنی بہن کا سوچ لینا۔ نور کے دونوں ہاتھ منہ پر گئے۔ دیکھا داد، دیکھا وہ تھا، اس نے ہی مجھے پکڑا تھا، نور کہتی رو پڑی۔ تب داد وہ چٹ پاڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور، اگر تم نے برہان سے اس کا ذکر کر دیا تو ہورولین کا کیا ہوگا؟ وہ ان کے پاس ہے۔ اسے چپ کروانے کے بعد داد ماتھا مسلتے بولا، تم کچھ کرو نا داد، میری بہن کے لیے، میرے لیے۔ نور اس کے مضبوط ہاتھ پکڑتی منت کرنے لگی تو داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نہایت ہی سرخ ہو گئی تھی۔ میں کچھ کرتا ہوں، پلیز تم اس حادثے کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ وہ ہورولین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے آنسو صاف کرتے، اس کے بال سنوارتے وہ بولا تو نور اسے دیکھنے لگی۔ داد، اور وہ جو آدمی بے گناہ مارا گیا؟ زیادہ رونے سے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ نور، اس کا برہان بھائی خود معلوم کروا لیں گے، پلیز تم ہورولین کا سوچو، اس بیچاری کی زندگی مت مشکل کرو جو پہلے ہی ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ داد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ داد، میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتی، وہ مجھے مارنے آ گیا تو؟ وہ اس کے ہاتھ سختی سے پکڑ کر شاپنگ کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کرے گا، تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا منہ مت کھولنا، اگر تم کسی سے نہیں ذکر کرو گی تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اور ریلیکس ہو کر آرام کرو۔ اسے پانی پلا کر بیڈ پر لٹا دیا، تکیے سیدھا کرتے۔ داد، اسے باہر پھینک دو پلیز۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ کی طرف اشارہ کیا۔ داد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں نور، یہ ہم کام آ سکتے ہیں، اس نے کہتے بیگز میں ڈریسز ڈال کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اس پر کمفرٹر اڑا کر دروازے کی طرف مڑا۔ تب تک بی آ گئی تھی۔ نور کہنا چاہتی تھی کہ داد پلیز رک جاؤ، پر وہ کہہ نہ سکی اور کروٹ لے کر آنکھیں سختی سے موند گئی۔ دروازے پر پہنچ کر داد نے گردن موڑ کر اس کے کمفرٹر میں ڈھکی پشت کو دیکھا اور مسکرا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ شکر تھا اس کے دماغ میں بروقت آئیڈیا آیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ بی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو نور نفی میں سر ہلا کر اس کی گود میں منہ چھپا گئی۔ بی، کاش میرے پاس 3 کروڑ آ جاتے، وہ بڑبڑاتی۔
بڑبڑائی تو بی اس کے سر کو دیکھنے لگی۔ بس کیا کر سکتے ہیں بیٹا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، بی کہتی پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی، اور نور نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ان گرم سیال کو بہنے دیا، شاید بوجھ کم ہو جو وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ماضی لگتا ہے بہت ظلم برداشت کیے ہیں تم نے میری جان۔ صبح کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے، اور روز کی طرح بیسٹ اس وقت جم میں موجود ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کا جسم کسی فولاد کی طرح تھا، پھیلا، چوڑا، مضبوط۔ جب بھی اس پر کسی کی نظر پڑتی اسے کسی پہاڑ کی مانند لگتا، اور بلیک کنگ کے اس محل میں اس کی رکھی گئی کئی لڑکیاں اس کی ایک نگاہ کے لیے آہیں بھرتی تھیں، پر اس کے پاس دل یا جذبات ہوتے تو وہ جانتا کہ ان کی بے چینی تڑپ کے بارے میں۔ وہ تو ایک پہاڑ تھا بے جان ساخت، اگر اس کے کوئی سر پھوڑے تو زخم اسے ہی آتے نہ کہ پہاڑ کو۔ ویسا ہی یہاں تھا، اگر وہ اچانک کسی کے سامنے آتا تو سانسیں روک دیتا صرف اپنی شخصیت سے۔ اگر کوئی اس پر پل بھر کو نظریں ٹکائے رکھتا تو ایسا سحر ہوتا کہ انہیں جکڑ لیتا۔ اس کے شہد رنگ بال، بھوری آنکھیں، بوڑھی داڑھی، مونچھیں، مغرور کھڑی ناک، اور آنکھوں میں بر وقت رہنے والا سرد تاثر، اس سے بھی خطرناک جان لیوا سحر انگیز اس کے چہرے پر موجود نشان تھے جو کسی کی سانسیں روک بھی سکتے تھے اور قید بھی۔ باقیوں کی طرح سحر بھی پاگل تھی اس کے لیے۔ سحر پیرس کی ماڈل تھی اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس نے پہلی نظر میں بیسٹ کو دیکھا تھا تب ہی وہ اس کی چاہ میں پاگل ہو گئی تھی، پر جب اس پتھر کے بت کی بابت اسے معلوم ہوا تو وہ ساکت سی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بلیک کنگ کا خاص آدمی، اس کا بیسٹ جو صرف انسانوں کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ دنیا کی بابت سب نے اسے باز رہنے کی ہدایت کی تھی، پر وہ سب کچھ بھلائے بلیک کنگ کے محل آ گئی۔ اس کی راتیں حسید کرنے پر اس کا مقصد صرف بیسٹ کو تسخیر کرنا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں آسمان پر پھیلی تھیں، اور سعید صبح ہی جاگنگ سے آ کر اپنے جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کے پسینے سے نم پشت پر موم سی انگلیاں رینگتی محسوس ہوئیں، اور پھر سماعتوں سے سرگوشی ٹکرائی۔ وہ خاموش سا ایکسرسائز کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھی سر پٹک پٹک کر دفع ہو جائے گی۔ میں تمہارے ان سارے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی ہوں اگر تم مجھے ایک موقع دو بیسٹ۔ وہ اس کے سینے پر بھورے بالوں میں انگلیاں گھماتی اس کے سامنے آ گئی۔ سلیو لیس سلک کی نائٹی میں سحر اس وقت قیامت لگ رہی تھی، اور یہ قیامت بن کر سعید پر چھا جانا چاہتی تھی، پر سامنے موجود انسان نہیں، شاید پتھر تھا۔ جب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس کی بھوری آنکھیں جو سامنے ٹکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا قیامت بھی آ جائے پر وہ نظریں نہیں پھیرنے والا۔ پر سحر ہار نہیں ماننے والی تھی۔ وہ اس کی گردن میں ایک بازو ڈال کر دوسرا اس کے پسینے سے بھیگے جسم پر پھیرنے لگی۔ اب کی بار سعید کے جسم نے حرکت بند کر دی جب سحر کا لمبے ناخنوں والے سفید مومی ہاتھ رینگتا اس کی گردن سے اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، جذبات دیکھنا چاہتی تھی، پر سرد آنکھوں میں ایک ہی تاثر دیکھ کر وہ چڑ گئی، اور اگلے پل ہاتھ اس نے بڑھایا اور اس کے چہرے پر موجود نشانوں سے 1 انچ پر تھا کہ پلک جھپکتے ٹھک کی آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخیں پورے جم میں گونجی۔ سحر کا بازو کندھے سے ہی مڑ کر پیچھے تھا، اور وہ نیچے پڑی تھی، منہ کے بل چیخ رہی تھی۔ ایک قہر آلود نظر اس پر ڈال کر سعید پیچھے ہٹا، پر وہیں رک گیا جب دروازے پر بلیک کنگ کو نائٹی میں کھڑا دیکھا۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتا سعید کو دیکھتے پیچھے پڑی سحر کو دیکھنے لگا۔ بلیک کنگ کو معلوم تھا یہ اس کا بیسٹ ہے، اس کا اپنا پالتو جانور۔ یہ اس کی چیز پر ایک بری نظر ڈالنا تو دور کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ کنگ، اس نے مجھے یہاں بلا کر مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ ایک جانور ہے، درندہ ہے۔ سحر گرتی پڑتی اٹھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا بازو ہی اس نے توڑ دیا تھا۔ وہ ایک نظر بلیک کنگ کو دیکھتا مڑا، اور سحر اچانک اس کا رخ اپنی طرف دیکھ کر خوف سے چیختی قدم پیچھے ہٹانے لگی۔ کنگ، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار۔ اس کا بھی جملہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ بہت قریب اسے بھوری آنکھیں دکھائی دی، پھر اس کے چہرے پر خون۔ سحر ساکت کھڑی رہی، پھر لہرا کر نیچے گری، اور اس کے ساتھ ہی گلے سے خون پانی کی طرح نیچے بہنے لگا، اور اس کی نظریں سعید کے چہرے پر ٹکی تھی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں زبان کے ساتھ کراچی جانا ہے ٹرک لانے کے لیے۔ وہ بغیر سحر کی طرف دیکھے سعید سے مخاطب ہوا۔ جو حکم۔ سعید نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اسے وہیں چھوڑ کر خود وہاں سے نکل گیا۔ بلیک کنگ نے ایک مسکراتی نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ بے وقوف عورت کو انسان اور جانور میں پہچان نہیں کر سکتی۔ کنگ بڑبڑا کر وہاں سے چلا گیا۔
سر اچھا ہوا سالہ مر گیا، انسپکٹر ارمان نے لاش کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ ایس پی برہان کے شاپنگ مال میں چیکنگ کے دوران انہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی فوٹیج ملی تھی جہاں ڈریس چینج کرتی لڑکیوں اور عورتوں کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں۔ لاش کے پاس سے ہی انہیں وہ چپ ملی تھی جس میں ساری ویڈیوز موجود تھیں، شاید وہ انہیں فروخت کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام واش روم سے بھی انہیں دیواروں میں لگی کیمرہ ملی تھی اور جس کی لاش تھی وہ اس شاپنگ مال کا مالک تھا۔ 1 گھنٹے سے کیمرہ ہیک تھے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا، ہر جگہ تو کیمرہ لگا دیے سوائے انٹرس پر۔ بے وقوف انسان، غصے سے برہان کا خون جل رہا تھا۔ ایک اور لاش، ایک اور قتل۔ سر بیسٹ اچھا ہی تو کر رہا ہے، ہم خواہ اس کے پیچھے پڑے ہیں، جو کام قانون نہیں کر سکتا وہ بیسٹ کر دیتا ہے، پھر اس میں غلط کیا ہے؟ ارمان نے کہتے برہان کو دیکھا۔ ایک زوردار تھپڑ ارمان کے منہ پر پڑا۔ میں نے تمہیں کہا ہے جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو اس قاتل کی تعریف مت کیا کرو میرے سامنے۔ ارمان سر جھکا کر کھڑا رہ گیا۔ سوری سر، اس نے معذرت کی تو برہان مٹھی بھیج کر رہ گیا۔ بیسٹ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ اگر اتنا شوق ہے مجرموں کو پکڑنے کا تو پولیس کا ساتھ دے، ثبوت کے ساتھ وہ مجرم زندہ پیش کرے، پر نہیں، وہ جانور جب تک اپنے ہاتھ نہ رنگ لے خاموش نہیں بیٹھتا۔ برہان کے غصے پر آس پاس موجود پولیس والے خاموش کھڑے تھے۔ تمہاری نظر ہے شکیل کے گھر پر؟ اس نے ارمان سے پوچھا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، شکیل کے گھر پر ہم نے اچھی طرح نظر رکھی ہوئی ہے، انسپکٹر ارمان نے جلدی سے کہا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دو، وہ کہہ کر کیپ پہنتا وہاں سے نکل گیا اور پیچھے اس کے حکم پر سر کو خم دیتے ارمان اس پر عمل کرنے لگا۔ سعید ایک بات مانیں گے؟ نائٹ سوٹ میں وہ کھڑی بالوں کو برش کرتی بولی۔ کھڑکیوں کے پردے برابر کرتے سعید آواز پر مڑا۔ بولو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھتا بولا۔ مجھے انگلش سکھا دیں پلیز۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر برش رکھتی بیڈ کی طرف آنے لگی۔ سعید نے خود سے لاپرواہ اسے گہری نظروں سے سر سے پیر تک دیکھا۔ سفید دودیا گردن سے بال ہٹانے کی وجہ سے شہرک سعید کی گہری نظروں میں تھی اور اس کے چہرے پر لہراتی کچھ شریر لٹیں۔ وہ خود سے اپنے آپ سے بے خبر تھی، جانتی نہیں تھی کہ اسے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں، اور وہ کیسی لگ رہی ہے کیسی نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کو جوڑے کو کھول دیا جو کسی آبشار کی طرح بکھر گئے تھے اس کے کاندھے اور پیٹھ پر۔ ہور بے ساختہ جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ہم کا مطلب ہاں سمجھوں، وہ انگلیاں چٹخاتی بولی۔ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی تھی اور وہ کچھ نروس لگ رہی تھی۔ تم ہاں ہی سمجھو میرا بچہ، سعید کہتے پھر فاصلہ مٹانے لگا اور ہور فاصلہ قائم کرتی پیچھے ہونے لگی کہ دیوار سے اس کی پیٹھ ٹکرا گئی اور وہ ہاتھ لگا کر دیوار کو چیک کرنے لگی کہیں دروازہ تو نہیں وہ بھاگ جائے، پر برا ہو اس وقت کا وہ دیوار ہی تھی اور سعید آگے بڑھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس کے کندھے سے بال ہٹا کر پیچھے کرتے وہ بولا۔ نہیں تو؟ وہ ایسے ہی یہاں وہاں نظریں گھماتی کانپتے لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ تم بھاگ رہی ہو میرا بچہ، سعید کے مسکرا کر کہنے پر وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھاگ رہی، اس نے دل پر انگوٹھا پھیرتے اس کی گال کو سہلاتے پوچھنے لگا تو ہرولین کا دل حلق میں آ گیا۔ نہیں۔ پھر بھی وہ ڈٹی رہی اپنی بات پر۔ سعید نے سر ہلاتے ایک بازو اس کی نازک کمر میں ڈالا اور دوسرے سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کیا، اور اب کی بار ہرولین کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی یا فنا ہو جائے گی اس کی گرم سانسوں سے۔ اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ اس کی اور سعید کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑک اٹھی تھیں۔ وہ جھکنے لگا اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر۔ ہور بالکل بے بس ہو گئی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئی، اس کی داڑھی کی چبھن اپنے رخسار پر محسوس کرتی کانپ کر رہ گئی۔ بھاگ رہی ہو؟ اپنے سینے پر اس کے ہاتھوں کے دباؤ کو دیکھتے سعید سرگوشی میں بولا۔ ہور نفی میں سر ہلانے لگی، اسے لگا اگر وہ بولی تو اس کے لب اس کے چہرے کو چھو لیں گے، تبھی وہ محض سر کو ہلکی سی نفی میں جنبش دی۔ گریٹ۔ سعید کی مسکراتی بھوری آنکھیں اس کے لال ٹماٹر ہوتے چہرے کو دیکھنے لگیں، اس کے ماتھے سے ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اب کی بار سعید کے لبوں میں بھی مسکراہٹ مچلی۔ اب؟ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی ناک کو رگڑتے پوچھا۔ ہرولین سہم کر رہ گئی، اس بار جواب نہیں دیا۔ سعید کھل کر مسکرایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟
اس کی گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے کان میں سرگوشی کی۔ حور کیا جواب دیتی؟ وہ سنسی اس کے حصار میں کھڑی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا اور ٹانگوں میں کپ کپاہٹ۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں وہ بول گئی، حالانکہ اس کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلی کو اچانک پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ سعید نے جواب پر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور اسے مزید خود میں چھپا لیا اور اس کی شہرک پر بوسہ لیتے اس کے دل پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ حور کی اس پر پکڑ مزید سخت پڑ گئی، جیسے وہ ہار کر اپنا آپ اسے سونپ رہی تھی۔ اس کی محبت کی گہرائیوں کو محسوس کر کے اسے اس کے نصیب پر لگے داغ سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ وہ اسے ایک ایسی زندگی دے رہا ہے جس کی وہ حقدار نہیں، وہ اسے ایسا رشتہ دے رہا ہے جو کوئی بھی مرد اس ایسی داغدار لڑکی کو نہ دیتا۔ سعید نے اپنے شدت بھرے لمس کے ساتھ اس کی آنکھوں کو چومتے اس کی ناک پر لب رکھ دیے۔ اسے وہ ایک پاک اور معصوم لگتی تھی جس پر کوئی داغ نہیں، بالکل دودھ کی طرح صاف شفاف۔ داغ تو اس میں تھے، گناہ گار تو وہ تھا، حیوان تو وہ خود تھا جس نے پتہ نہیں کتنوں کا خون بہایا تھا، جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کیا وہ اس معصوم حور کے قابل تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ اس کے سائے کے قابل نہیں تھا۔ کہاں حیوان اور کہاں حور، دونوں کا کوئی جوڑ نہ تھا، پر وہ کیا کرتا خود کا جو اسے دنیا سے چھپا کر، ہر بری نظر سے چھپا کر اپنے دل میں چھپا دینا چاہتا تھا۔ اس کے سرخ نازک پاک لبوں پر اپنے نام کو سننا چاہتا تھا تاکہ اس سے آگ کے معنی مٹ کر محبت آ جائے۔ کبھی کبھی اسے خود پر بے انتہا غصہ آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں اس کا دل پھر بولنے لگا، کیوں اس نے خاموشی کی چادر اتار دی، کیوں نہیں سمجھ رہا تھا اس کا دل کہ وہ حیوان کا دل ہے، انسان کا نہیں۔ وہ حور ہے، حورالعین، پاک، معصوم، بے خبر، اندھیرے میں پلنے والی حور جس نے حیوان تو سنے تھے پر انہیں دیکھا نہیں تھا، جس نے 20 نام تو سنا تھا پر اسے دیکھا نہیں تھا۔ اس کی سزا، اس کا قانون تو تھا، سنا تھا پر نہیں جانتی تھی، نہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس کا قانون کیا کہتا ہے، اس کی سزا کیسی ہوتی ہے؟ پر اس کا دل کہتا تھا میں تو شریک نہیں تھا تمہاری حیوانیت میں، میں تم سے الگ ہوں، میرا وجود الگ ہے بیسٹ، اور میری خواہشیں، میری محبتیں، میرا قانون سب الگ ہے تم سے بیسٹ۔ تم مجھے عین سے دور نہیں کر سکتے۔ میں تو سعیر عالم ہوں جو آگ ہو کر سب کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میں وہ سعیر عالم ہوں جو دوسروں کی تکلیفوں پر خود تڑپ جایا کرتا تھا، خود کو بھوکا رکھ کر کسی دوسرے کا پیٹ بھرتا تھا، جو اتنے ظلم سہ کر ایک بلی کو بھی نہیں مار سکتا تھا۔ میں وہ سعیر عالم ہوں، میرا تمہارا ایک وجود نہیں، ہم دونوں الگ الگ ہیں، ہمارا کوئی میچ نہیں۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا، تم میرے راستے میں مت آؤ اور مجھے میری منزل، میری عین کی دل میں جانے سے مت روکو، ورنہ جہاں میرا ٹھکانہ ہے اور جو میرا کام ہے، میں 2 منٹ کے لیے خاموشی اپنا لوں، تم یہیں رہ جاؤ گے اور اپنا وجود لے کر یہاں سے، اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا، اور پیچھے تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، ویران، تنہا۔ حور کو لگا وہ اس کی گرم سانسوں میں سانسیں لے رہی ہو جو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے کیا، پورے روم میں کسی ڈھول کی آواز کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ بغیر حرکت کے اس کی باہوں میں تھی اور اپنے چہرے پر نقوش پر اس کا نرم گرم لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لب آپس میں پیوست تھے اور پکڑ میں سخت تھی کہ اگر ذرا بھی چھوڑا تو وہ لہرا کر اس کی باہوں میں گر جائے گی۔ ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر سعید دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا، اور اب وہ اس کے کانپتے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک ان پر چھائے سحر کو کسی دشمن کی طرح دروازے پر ہوتے ناک نے توڑا۔ حور ایک دم ہوش میں آتے مچل کر اس سے دور ہوئی اور دیوار سے لگ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ سعید کون ہے؟ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ پاؤں بالکل ساخت رہ گئے۔ اسے لگا آج وہ پھر مر جائے گی، اس کے دل نے جو دھڑکنا شروع کیا تھا پھر ساخت پڑ جائے اور وہ اس دشمن جان سے چھین لی جائے گی۔ تم صرف میری ہو بلائنڈ بیوٹی، بلیک کنگ کی بیوٹی۔ اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی اور سعید اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے دروازے کو غصے سے دیکھنے لگا۔ آج اسے لگا وہ اپنے ہی آدمیوں کا خون کر دے گا۔ اسے جلدی سے وارڈروب سے شرٹ نکال کر پہنی اور بٹن بند کرتے دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مسکان اپنے دانتوں کی زبردستی نمائش کرتی ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ سعید کا دل چاہا ابھی ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کا قصہ ہی اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ کیا ہے یہ؟ اس کی آواز اس قدر سرد بند تھا کہ اس کے مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے۔ وہ یہ حورالعین نے کہا تھا اسے امچل نمکی کھانی ہے تو مجھے تھوڑی بہت کوکنگ آتی تھی تو میں بنا لائی۔ ایک قدم پیچھے لیتے اس نے بمشکل سعید کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اپنی بات مکمل کی اور ٹرے بالکل بلند کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ سعید نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ لاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے ٹرے پر مارا۔ وہ پھیلتی چلی گئی اور ٹرے اس ڈش کے ساتھ کئی دور فاصلے پر پڑی تھی۔ مسکان کا سانس رک گیا اور منہ کھولے اپنی ڈش کی بے قدری دیکھنے لگی۔ سعید، اچانک ہی سعید نے اس کے گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگایا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ کراہ کے رہ گئی۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جو کہا جائے اس پر دھیان دو، تم صرف اس کی سیفٹی کے لیے ہو، نہ کہ اس کی ہر خوشی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ ابھی سعید عالم زندہ ہے پر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات۔ ہاتھ پر مارتی مسکان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا اور حیوان بنا اس پر غرا رہا تھا۔
سعید پلیز، برتن گرنے کی آواز پر عارف جو اندر آیا تھا اسے دیکھ کر منت کرنے لگا اور ہاتھ کو ہٹانے لگا۔ سمجھاؤ اسے، عارف اپنی حد میں رہے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اپنی سرخ آنکھوں سے عارف کو گھورنے لگا جس نے بری طرح کھانس دی۔ مسکان کو دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا اور سعید ایک بھی غلط نظر اس پر ڈالے بنا واپس روم میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پانی لاؤں؟ اسے سانس لیتے دیکھ عارف بولا تو مسکان نے غصے اور پانی بھری آنکھوں سے اسے گھورا جو جبرن اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے لگا۔ صرف اپنی صورت دفع کرو، وہ غصے سے کہہ کر ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اترنے لگی اور کچن میں آ کر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ جب اس نے کہا ہے ڈنر کے بعد اپنے روم میں چلی جانا، باہر کہیں تمہارا دل چاہے، پھر کیوں اس کے روم کے آس پاس یا اس کی بیوی کے پاس بھٹکتی ہو؟ عارف نے پھر سے پوچھا۔ بس بات ختم، وہ پانی پی کر اپنا حواس بحال کرتی بولی۔ بات ختم نہیں، احتیاط کی ہے۔ عارف اس کے سامنے آیا۔ ہاں میں سمجھ گئی، وہ اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ ذرا کسی کی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی بیوی کی ہر خواہش عزیز ہے۔ میں سمجھ گئی، وہ اپنا غصہ دبائے معنی خیزی سے بولی۔ تم پھر کوئی کارنامہ انجام دینے والی ہو تو مجھے بتا دو، میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، کیونکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا، نہ ہی اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو فکر مت کرو، تمہارے بچوں کی پھپھو بھی زندہ ہے، انہیں یتیم بے سہارا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آنکھیں جھپکا کر کہتی وہاں سے چلے گی۔ بہت کچھ سوچتے اور عارف سوچتا رہ گیا اب کیا کرنے والی ہے یہ سوتیلی ناگن۔ اس نے روم کا دروازہ لاک کرتے مڑا تو وہ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سعید ایک گہرا سانس چھوڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ کون تھا سعید؟ حور سعید کی موجودگی واپس روم میں محسوس کرتی ہکلا کر خوف سے بولی۔ مسکان تھی، سعید نے کہتے اس کا مومی ہاتھ پکڑا اور حورالعین مسکان کے نام پر سر ہلاتی خود کو ریلیکس کرنے لگی اور اپنے خوف کو پیچھے دھکیلا۔ اور وہ آواز، وہ برتن کی آواز سن کر ہی تو روم کے بیچوں بیچ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے برتن۔ اس نے پھر سر ہلایا اور اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ایک دم پیچھے ہوئی۔ سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ سعید کچھ بھی ری ایکشن سے پہلے وہ بولی اور پاؤں کا رخ جلدی سے دائیں جانب موڑ کر اپنی سائڈ کی طرف بیڈ پر آ گئی۔ پیاس؟ سعید مسکرا دیا اس کے بہانے پر۔ ہاں پیاس۔ اور جو بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی زوروں شوروں سے سر اثبات میں ہلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں اپنے خشک حلق میں اتارنے لگی۔ سعید خاموشی سے اس کی گردن سے اترتے پانی کو دیکھنے لگا اور اب اسے جو گلاس رکھ کر بیڈ پر کمفرٹر اپنے اوپر ڈال کر تکیے میں منہ چھپا کر گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ہاؤ لانگ ول یو رن اوے فرام می؟ اینڈ دوسری طرف اپنی جگہ پر آ کر اس کے کان سے بال پیچھے کرتے سرگوشی میں بولا تو حور کی میچی آنکھیں پھٹ سے کھلیں، لفظوں پر نہیں انگلش پر۔ آپ نے پھر انگلش میں بات کی سعید؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور اس سے بولی۔ سعید نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے انگلش نہیں آتی اور نہ ہی آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ بات کرتے اس کی ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ تو پھر؟ سعید نے لاپرواہی سے بولا۔ حور نے منہ بسورا۔ مجھے سکھائیں نا پلیز سعید۔ اس کی شرٹ کو پکڑ کر وہ جھنجھوڑنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے این، سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے بدلہ لینے لگا اور حور کا منہ کھل گیا۔ میں تو ابھی جاگ رہی ہوں، تو پھر آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی، جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم نہیں۔ اس کے جواب نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کچھ نہ دیکھتے حور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی اور سعید اس کی حرکت پر حیران پریشان ہو گیا۔ اسے یاد نہ پڑتا تھا کہ وہ کبھی حیران یا پریشان ہوا ہو، پر یہ لڑکی اسے ہر جذبہ دے رہی تھی زبردستی ہی۔ کیا ہوا میرا بچہ، رو کیوں رہی ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ٹشو سے آنسو صاف کرنے لگا۔ حورالعین کی سوں جاری تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی صرف آپ کو منت کرنے کے علاوہ، پر آپ بھی میری نہیں سن رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب نور اسکول سے پڑھ کر آتی تھی اور میں نرگس بھی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی تو کبھی کبھی نور مجھ سے انگلش میں بات کرتی تھی اور میں صرف سر ہلا کر رہ جاتی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی بات اور مجھے بہت شرمندگی فیل ہوتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا نور کے ساتھ اسکول جانے کا، پر میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں اندھی تھی اور جہاں اندھی لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں کی فیس بہت تھی جو پاپا دے نہیں سکتے تھے، اور میں کہہ دیتی تھی مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نفرت ہے پڑھائی سے، تاکہ ان کا دکھ کم ہو سکے۔ اور چھپ چھپ کر میں نور کی پینسل بک کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتی اور اپنے دل کو خواہش کو ایسا پورے کرتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے بیٹھی۔ سعید کی آنکھیں سفیدی کی جگہ سرخی سما گئی اور لب بھیجے ہوئے تھے۔ بس روتے نہیں، میں سکھا رہا ہوں تمہیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور واپس لیٹ گیا۔ سچی نا؟ وہ بہتی ناک اس کے کالر سے صاف کرتی بولی۔ ہاں، پر ایک شرط پر۔ اس کی پیٹھ سے ہلاتے وہ بولا اور حور جو اس کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی شرط پر ایک دم سر اٹھا کر ایسے ہوئی جیسے اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہو۔ سعید کو اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیسی مطلب اتنی درد بھری اس کی کہانی پر بھی اسے احساس نہ ہوا جو شرط رکھ رہا تھا۔
میں جو انگلش سکھاؤں گا وہ تمہارے اور میرے درمیان ہوگی، اور میرے علاوہ تم کسی سے انگلش میں بات نہیں کرو گی، منظور ہے؟ اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھ کر وہ بولا تو حور منہ بنا گئی۔ پر چلو کسی اور سے نہیں، اس چھپکلی مسکان سے تو کرے گی، وہ بھی سعید کی غیر موجودگی میں۔ ٹھیک ہے منظور ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات سے سٹارٹ کریں گے تمہاری پہلی کلاس۔ اسے اپنے بازو پر ڈال کر وہ بولا۔ ابھی کیوں نہیں سعید؟ اس لیے کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور تمہیں سونا ہے۔ وہ دونوں پر کمفرٹر ٹھیک کرتے اس کے گرد اپنا بازو ڈال کر بولا تو حور صبر کا دامن پکڑتے سر ہلا کر آنکھیں موند گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تسبیح ہاتھ میں تھامے لاؤنج میں بیٹھی اللہ کے نام کا ذکر کر رہی تھی کہ بیل بجی۔ نور نے حیرت سے کلائی میں بندھی لیڈیز گھڑی میں دیکھا۔ اتنی صبح کون؟ وہ اٹھ کر گیٹ پر آئی اور کھولنے پر سامنے سرخ آنکھوں سے کھڑے داد کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آج اتنی صبح؟ وہ کس حالت میں کھڑا تھا؟ تھکا ہارا سا۔ کیا ہوا داد؟ سب ٹھیک ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ نور العین خود ہی سائڈ ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، اس لیے سادہ لہجے میں مگر پریشانی سے بولی، تم چادر لے آؤ، ہاسپٹل چلنا ہے، ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ داد کے لفظ تھے یا کوئی بم جو نور العین کے سر پر پھٹا تھا؟ کب داد؟ اور کسی نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اب ان کی تایا ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ پوچھتے اس کے آنسو گال پر پھسل آئے اور پھر ایک لگا جیسے وہ بالکل تنہا ہونے والی ہے۔ دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ کیسا بھی تھا، پھر بھی ان کا تایا تھا۔ کیا ہوا اگر کوئی درخت چھاؤں نہیں دیتا؟ پھر بھی کہلایا تو وہ درخت ہی جائے گا نا، جیسے ان کے تایا کا ہاتھ ان کے سر پر نہیں تھا۔ پھر بھی دل میں ایک کرن تو تھی کہ ان کا تایا بھی ہے ان کے سر پر۔ ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے، تم جلدی سے آ جاؤ اور بی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ داد اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف سے بلبلاتا دل سنبھال کر بولا تو نور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر جلدی سے سر ہلا کر اندر آ گئی اور کچھ ہی دیر میں بی کو ساری صورتحال بتا کر ان کے ساتھ اپنی امی کی چادر اوڑھ کر باہر آئی اور دروازے کو لاک کیا۔ انہیں آتا دیکھ کر داد نے بی کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نرگس بھی بھاری بھرکن جسم کی مالک تھی اور اسے چلنے میں بھی وقت لگتا تھا۔ وہ اندر بیٹھی تو داد نے ڈور بند کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور نور کے لیے کھولا۔ ایک پل کو نور نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا اور پھر لب بیچ کر بیٹھ گئی۔ داد اس کا چہرہ دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا یا خود اپنی سرخ آنکھیں اس پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھی اور مین روڈ پر بھاگنے لگی۔ نور اور بی دل ہی دل میں کمال صاحب کی خیر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ نور کمال صاحب کی چیئر کے پاس بالکل ساکت بیٹھی تھی اور ان کی آس بھری نظروں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سارا دن ان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی اور اس کے ساتھ آسیہ بیگم، برہان، داد موجود تھے۔ آسیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر بار بار نور العین سے معافی مانگ رہی تھی کہ شاید ان کی بددعائیں لگ گئی تھیں، اور نور اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی تائی ماں ان کے بارے میں یہ سوچ سکتی ہیں۔ پر اس وقت صورتحال تھی اس نے مزید کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تائی امی، ہم نے ابو کے بعد ہمیشہ تایا ابو کو اپنا سب کچھ مانا ہے اور ہم کیسے اپنے باپ کے لیے برا سوچ سکتے ہیں۔ ہاں وقتی دکھ تھا پر ان کی حالت دیکھ کر ختم ہو گیا۔ ہم نے صرف آپ لوگوں کو دعا میں یاد کیا، نہ کہ بددعا میں۔ داد ان کے پاس ہی کھڑا آسیہ بیگم کو چپ کروا رہا تھا اور برہان کبھی ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ شام کے 6 بجے کے قریب انہیں ملنے کی اجازت ملی۔ اب خطرے کی بات نہیں تھی، مائنر اٹیک تھا، پر اس نے سب کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ کمال صاحب نے سب سے پہلے حور اور نور کو بلایا۔ حور تو تھی نہیں یہاں، تو نور اندر آ گئی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ کمال صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور انہوں نے ہاتھ جوڑتے نور العین سے معافی مانگی تھی، اور تو ان کے ایسا کرنے پر جج سے تڑپ گئی، فوراً ان کے ہاتھ کھولے اور ان پر لب رکھ دیے۔ تایا ابو پلیز ایسا نہ کریں، آپ میرے باپ جیسے ہی نہیں بلکہ ہمارے بابا ہیں، ہمیں کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر کمال صاحب کے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر انہیں اپنے تایا ابو کی اصلیت معلوم ہو جائے تو وہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ کچھ ہی دیر بعد آسیہ بیگم، داد اور برہان کی موجودگی میں کمال صاحب نے جو لفظ بولے تھے وہ تینوں پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے۔ نور العین بیٹا، میرے برہان بیٹا سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس کی نظریں بے ساختہ داد کی طرف اٹھی اور کانپ کر رہ گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں انتہائی کی سرخی تھی، وہ اس پر ٹکی تھی۔ نور کو بے ساختہ گرے آنکھیں یاد آئیں۔ اس وقت کیا فرق تھا دونوں کی آنکھوں میں موجود سرد پن میں؟ اس نے پھر سے نظریں برہان کی طرف اٹھائی جو سرخ چہرے سے داد کو دیکھ رہا تھا، اور داد اسے مجھے اپنی سانسوں پر یقین نہیں رہا، اور بیٹا میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دے کر جاؤں، میری بیٹی انکار مت کرنا۔ اور وہ کیا کہتی؟ خاموشی سے نور کو دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں کمال بھائی، آپ کی بیٹی ہے اور نور بیٹی کی مرضی، پوچھیے، میں تو ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ وہ نور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تو نور نے آنکھیں میچ لیں۔ ابو؟ برہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ کمال صاحب نے جھڑک کر رکھ دیا۔ کیا میری موت کا انتظام کرنا چاہتے ہو؟ برہان اپنی زبان کھول کر برہان کا دل کر رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ یہ کیا ہونے والا تھا؟ اس کا چھوٹا بھائی، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا داد کے ساتھ؟
پر اپنے باپ کو کیا کہتا جو ابھی موت کے منہ سے لوٹا تھا۔ جاؤ داد، نورالعین اور نرگس بی کو گھر چھوڑاؤ، صبح سے یہاں بھوکی پیاسی کھڑی ہیں۔ آسیہ بیگم نے نور کا ماتھا چومتے خاموش کھڑے داد سے کہا۔ وہ کسی پر بھی غلط نظر ڈالے بغیر سر ہلاتا باہر نکل گیا، اور وہ ابھی کسی سے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور اگر بولتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا شاید۔ نور کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے کیا نہیں۔ برہان اس کی اولین چاہت اور تھا جو اس کا نہیں تھا۔ داد کی وہ اول چاہت جو اسے صرف اچھا دوست سمجھتی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکے گی جس کی سوچوں میں اس کی بہن بستی ہو، جو اسے حورالعین کی بہن کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، جس کی نظر میں وہ ایک سست، ضدی، بدتمیز لڑکی ہو، اپنی بہن کی خوشیوں کی ناگن ہو۔ اور داد جو اس کا اچھا دوست تھا، سب خامیوں کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بزدل ہی تھا پر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا۔ اس نے کبھی پلٹ کر اسے اف تک نہ کہا تھا، اتنی بدتمیزی کے بعد بھی اس سے کہا تو نہیں تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، پر اس کی آنکھیں سب صاف بتاتی تھی، اور جو راز بغیر کہے برہان جان گیا تھا وہ بھی پہلے ہی جان گئی تھی اور ہمیشہ نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ نور کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور وہ پاگل ہو جائے گی، آخر وہ داد کو کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ تو ہمیشہ برہان کو چاہتی تھی، کیا اس کی محبت سے بھی زور آور داد کی خاموش محبت تھی؟ وہ بھی تو برہان سے خاموش محبت کرتی آئی تھی، پر اس کی محبت میں اتنی طاقت کیوں نہیں تھی کہ داد کو حوصلہ دینے کے بجائے میری آنکھوں کو دیکھتا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ خاموشی سے کمال صاحب کا پیار لے کر بغیر برہان کی طرف دیکھے بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ تو کیا اس کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے لیے؟ وہ خاموشی سے چلتی گئی، پیچھے نرگس بھی پریشان سی اسے پاؤں گھسیٹتے دیکھتی آ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں داد خاموش تھا، کھڑا انہیں آتے دیکھ کر اس نے بغیر نور کی طرف دیکھے بی کے لیے دروازہ کھولا، اور ان کے اندر بیٹھنے پر فرنٹ سیٹ کا ڈور نور کے لیے کھولا، پر نور اس کے چہرے کو دیکھتے پیچھے بی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ داد نے اس کی پشت کو دیکھا اور دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نور نے تھکے تھکے انداز میں بی کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں مودی، پر وہاں جو کالی سرخ آنکھیں لہرائیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں، فرنٹ مرر میں دوسرے ہی پل نور نے نظریں پھیر لیں، اور داد کا دل کر رہا تھا کہ اگر بی نہ ہوتی تو وہ گاڑی کو خود اور نور سمیت کسی کھائی میں گرا دیتا، یا اپنے ہاتھوں سے اسے اور خود کو زہر دے کر قصہ ہی ختم کر دیتا، پر اسے کسی اور کا ہونے نہ دیتا۔ وہ کیسا جیے گا، کیسے جیے گا کسی اور کا ہوتا؟ دیکھ، وہ تو اس کی تھی، اس کی نورالعین، اس کی بونی۔ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کی قسمت انہیں الگ کر رہی ہے؟ اس کی نظریں بار بار اس پر جا رہی تھیں، اور نور کی نظریں ایک بار اسے دیکھ کر اپنا راستہ الگ کر گئی تھیں۔ اس کنڈیشن میں نہ وہ اپنے باپ کے خلاف جا سکتا تھا، نہ برہان کے۔ تو کیا وہ ہار دے گا اپنی بونی کو؟ گلی کے سامنے گاڑی روکتے داد نے بی کی طرف کا ڈور کھولا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد دی۔ دوسری طرف سے نورالعین نکلی۔ بی کی گلی کے داخل ہوتے وہ گاڑی میں سے گھوم کر جانے لگی کہ داد کے ہاتھ پکڑ لینے پر رک گئی اور حیرت سے مڑی تو ساکت رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھیں لہو برسا رہی تھیں، اب وہی آنکھیں اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے داد، ہاتھ چھوڑو۔ وہ مروڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں آزاد کروانے لگی کہ داد ایک قدم بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں، کیسے، کس احساس کے تحت نور کا آنسو پھسل کر گال پر گرا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈرو نہیں، نہ ہی پریشان ہو، ریلیکس ہو کر سوچو اور جو دل کہے اس پر بسم اللہ کرتے عمل کرنا۔ ایک انگلی سے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نرمی اور محبت سے بولا۔ نور بے ساختہ سر ہلا کر رہ گئی اور اس کے ہاتھ چھوڑنے پر وہ وہاں سے بھاگ گئی، بغیر داد کو دیکھے۔ ابو پلیز ایسا مت کریں، میں نور کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، ہمارا کوئی میچ ہی نہیں۔ آپ پلیز داد اور نور کا نکاح کروا دیں۔ پاس چیئر پر بیٹھے برہان نے کمال صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ کر منتیں کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں برہان؟ اپنے باپ کی طبیعت تمہیں نہیں دکھ رہی؟ اتنے خود غرض تو نہیں تھے تم؟ آسیہ بیگم غصے سے بولیں۔ وہ اپنے بیٹے کی اس ضد کے پیچھے وجہ جانتی تھی، بلکہ کمال صاحب بھی۔ امی آپ غلط، اس کے ابھی لفظ منہ میں ہی تھے کہ آسیہ بیگم بیچ میں ہی بولی۔ بس کر دو برہان، بہت ہو گیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے سہاگ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ تو کمال صاحب نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھ جیسے ڈھیٹ انسان کو اتنی آسانی سے نہیں مرے گا، پڑا رہے گا اپنے بیٹوں کے سر پر بوجھ بن کر۔ غصے سے کہتے کمال صاحب کا سانس پھول گیا اور برہان گھبرایا پریشان اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کمال صاحب کی جانب مڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو؟
آپ کیوں ہم پر بوجھ بننے لگے ہیں؟ میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ داد بس کر دو برہان، اب داد کو بیچ میں مت گھسیٹو، تم حرولین کے لیے سب کر رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ ایک بار پھر آسیہ بیگم بیچ میں غصے سے بولیں، اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہی کمال صاحب اس جگہ پڑا ہے، منحوس ہے وہ، اپنے ماں باپ کو کھا گئی ذلیل، اب یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے سر پر سوار ہے، جیسی نیچ ماں تھی فاحشہ ویسی بیٹی نکلی۔ وہ منہ سے زہر اگلنے لگی اور برہان ساکت بیٹھا اپنی ماں کو چہرہ تک رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، آپ چچی جان کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ مر گئی ہیں۔ برہان کو غصہ تو بہت آیا پر صورتحال دیکھ کر پی گیا، مر گئی ہے۔ انہوں نے منہ موڑا، برہان اور باہر کھڑا داد خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ مت بھولے نور بھی انہی کی بیٹی اور بہن، مٹھیاں بیچ کر اس نے اصلیت دکھائی، جانتی ہوں، پر وہ ان دونوں جیسی نہیں ہے، ایک اندھی ہو کر باہر گھومتی رہتی ہے، دوسری اپنے حسن کی نمائش کروا کر لوگوں سے پیسے لوٹتی۔ خدا را امی بس کر دیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں سن سکتا میں اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں۔ وہ دکھ کی انتہا سے بول رہا تھا اور داد نے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ برہان، اگر 3 کروڑ چاہیے تو کل خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ کتنی دیر بعد کمال صاحب بولے تھے، اور وہ بھی کیا؟ داد نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور برہان اس کے منہ سے لفظ چھین لیے گئے تھے۔ وہ خاموش، کبھی آسیہ بیگم کو دیکھتا تو کبھی آنکھیں موندے پڑے کمال صاحب کو۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ تھک کر اس نے آخری بار پوچھا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ بغیر وقت لیے بولا اور داد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن اس کے وقفے وقفے سے مسکان سے وقت پوچھتے گزرا تھا، اب تو مسکان بھی چڑھ گئی تھی۔ کیا رات کے لیے کچھ اسپیشل پلان ہے؟ کیا جو اتنی اتاولی ہو رہی ہو؟ مسکان نے اسے جھولتے دیکھ کر ببل منہ میں ڈالتے پوچھا۔ بہت کچھ، وہ کھوئی مسکراتی بولی۔ دال میں بہت کچھ کالا پیلا نظر آ رہا ہے۔ وہ چلتی اس کے ساتھ بیٹھی اور دوسرا ببل گم اس کے منہ میں ڈالا۔ حورولین نے بغیر چون چرا کے لے لیا، میں نے تمہیں رات کو امچل نمکی لانے کو کہا تھا۔ حور کو یاد آتے ہی اس نے پوچھا۔ مہربانی کر بہن، اپنے شوہر سے بول لیا کر، اس نے ہاتھ جوڑتے منہ بنا کر کہا، اسے ابھی تک گلے کا درد نہیں جا رہا تھا، اوپر سے اس نے یاد دلا کر موڈ کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے لفظوں میں بیزاریت محسوس کرتے حور پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ویسے کون سی سیکرٹ باتیں ہو رہی تھی اور میں نے دروازہ ناک کرتے ان میں خلل ڈالا تھا، اس نے حورولین کا چہرہ جانچتے پوچھا، جو اس کے پوچھنے پر رات کا اپنے اور سعیر کے بیتے پل یاد کرتے لال گلابی ہو گئی۔ اوہو، مسکان نے اس کے چہرے کے رنگ دیکھتے لبوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتے معنی خیزی سے اوہ ہو کہا۔ بکو مت، ٹائم بتاؤ، وہ اپنی جیب پنڈانے کے لیے مصنوعی غصے سے جھڑکتی بولی۔ اب مجھے اس بار بار وقت پوچھنے کا اصل مقصد بھی معلوم ہو گیا ہے میرا بچہ۔ مسکان نے اتفاق سے سعید کا یہ لفظ سن لیا تھا۔ پہلے تو وہ شاک رہ گئی، پھر اس کا دل چاہا چھت پھاڑ کہہ لگائے اور لوٹ پوٹ ہو جائے، پر کم بخت ڈر نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ پر وہاں سے اپنے روم میں آ کر وہ خوب ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا میرا بچہ؟ حورولین شرمندگی سے ہکلا گئی اور بے ساختہ پاس بیٹھی مسکان کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ لڑکی بات مت گھماؤ، پیار کرنے لگی ہونا سعید سے، سچ سچ بتاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ پوچھنے لگی تو حورولین کی پلکیں لرز گئیں۔ چھوڑو، وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ ہوشیاری نہیں میرا بچہ، سچ بتاؤ پھر جانے دوں گی ورنہ یہاں سے نیچے پھینک دوں گی۔ وہ ہاتھوں پر سختی کرتی اس کا رخ اپنی طرف پورا موڑ گئی۔ تم ایک لڑکی ہو مسکان، اور تم بہتر جانتی ہو کہ سعید نے مجھ سے کیسے شادی کی اور اس کا مجھ پر، میری فیملی پر کیا اثر پڑا ہے، مجھ پر کیا بیتی جب وہ مجھے بے ہوشی میرے گھر سے اٹھا کر لایا تھا، مجھے بلیک میل کیا اور میرا سب سے رابطہ بند کر دیا۔ اگر کبھی میں چاہوں تو کال زور زبردستی کروا لیتی ہوں، ورنہ وہ سوچتا نہیں کہ مجھے بھی اپنی بہن کی یاد آتی ہے، اپنے گھر کی یاد آتی ہے، میں چاہ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا اور کبھی تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر اس سے بولی اور مسکان سے سننے کے ساتھ سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے سعید کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، بندوق کی ایک گولی سے مرنا چاہو گی یا میرے خنجر سے؟
مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی کہ سعید سے پہلے عارف اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا اور سعید مٹھیاں بھیج کر اسے وہاں سے زندہ جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ مسکان حور اسے اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھنے لگی تھی کہ سعید نے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سعید آپ کب آئے اور اتنی لیٹ کیوں؟ حور سعید کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی بولی۔